अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, नवाज शरीफ की मुंजमद जायदादें आज बहाल करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 जो शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें थी उन्हें बहाल करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने यह कहा है कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुक्काम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वजीर आजम की साख को तबाह किया गया और रेफरेंस के इल्जामात में उनका किरदार शरीक मुलजिमों से भी कम है। तो जनाब, ये वही नैब है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कमोबेश 100 से जायद पेशियां भुगती और एक तासुर नैब के जरिए ये बनाया गया कि शायद नवाज शरीफ साहब ने दुनिया जहान की करप्शन उन्होंने की है, लूट मार उन्होंने किया है, पूरा एक आवाम के अंदर बयानिया सेट किया गया, जिसके बाद और आज के फैसले के बाद बहुत सारे सवाल इस नैब के इदारे को लेकर उठ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब से नैब का इदारा बना तब से ये तासुर वैसे भी आम है कि ये इदारा सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को विक्टिमाइज करने के लिए, अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए बनाया गया। और सियासतदानों ने भी, हमने देखा हर दौर के अंदर, चाहे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ हो, चाहे हालिया जो पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए, पुराने हिसाब चुकता करने के लिए इस इदारे का बेरहमाना और बेदरीग इस्तेमाल किया। तो क्या वक्त आने गया कि इस इदारे में कम से कम इस्लाहात हो जाएं या इस इदारे को बैन ही कर दिया जाए? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ये कहती रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब इन पर केसेस बनते रहे, इवन शायद खाकान अब्बासी तक ही कहते रहे कि ये नैब का इदारा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा उस वक्त ये जब हुकूमत में आए, इक्तदार में आए दोबारा, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले नैब के इदारे में तरमीम की और एक बड़ी गलती करार दी कि हमने अपने दौरे हुकूमत में इसमें तरमीम नहीं की, काला कानून तक कह दिया। लेकिन फिर देखें दोबारा से ही अपनी ही की गई तरमीम को इन्हें रिवर्स करना पड़ा। बहरहाल नैब के हवाले से हमेशा से ही ये इदारा बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। अदालतों के इस इदारे के खिलाफ रिमार्क्स देखें, अदालतें कहती रही हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे कि क्या वाकई अब इस इदारे को बैन हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट ये भी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसने तहरीक इंसाफ को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई बैन होने जा रही है? इस पर मुस्लिम लीग नून का स्टांस क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन PTI ने तोशा खाना केस ट्रायल कोर्ट भेजने का जो फैसला था वो भी चैलेंज कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब, ठीक है, निहाल हाशमी साहब से बात करेंगे। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, हमने देखा कि हर दौरे हुकूमत में ही इस इदारे पर बड़ी तनकीद होती रही, बल्कि ये कहें कि जब से ये इदारा बना है तब से ही मुतनाज़ रहा है। और मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो हालिया PTI के दौर में जिस अंदाज में इन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया और फिर बाद आकर बयान देते रहे कि हमारी बड़ी गलती थी, तरमीम नहीं की, फिर तरमीम की, रिवर्स कर दी। आज ये फैसला आने के बाद 100 से ज़ायद पेशियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती, एक पूरा तासुर बनाया गया कि चोर हैं, करप्ट हैं, और अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुक्काम को मजबूर किया था कि नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह किया जाए। क्या कहेंगे? सुनिए, मैं तो आज जिस बात पे हैरत ज़दा हूँ और साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि जब कोई काम किसने करना होता है किसी हुकूमत में तो कैसे करती है। हाँ। अभी आपने देखा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम नवाज शरीफ साहब के केसेस को देखना और नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म कराना, उनका मफरूर होने को ख़त्म कराना और इवेंचुअली अगर उनको आना भी पड़े तो किसी घर में कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट करना। लेकिन आपने देखा कि जितने स्विफ्टली और जितने आप यूँ कहना चाहिए कि तेज़ी के साथ काम हुआ, वही नैब की अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 100 सवा सौ पेशियाँ भुगतवाईं, आज उन्होंने उनको कह दिया कि जी वो तो गलत तरीके से किया गया था सब कुछ। देखिए, अब सवालिया निशान तो आपने भी खड़े किए हैं बहुत सारे, लेकिन असल सवाल सुनिए इस वक्त यही है कि जो इस मुल्क में मुद्दत से आवाज़ें उठ रही हैं कि नैब लॉ, ड्रैकोनियन लॉ, ब्लैक लॉ, काला कानून और ये एक पैरेलल सिस्टम है। जब आपकी मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगरचे उसमें तब्दीली आनी चाहिए 1935 का, फिर उसके बाद आप देख लें, आप छोटी अदालतें हैं, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहते हैं कि जी ये साथ पैरेलल ये अदारा क्यों खड़ा किया गया।
تو سونیا یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, 10ویں جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان میں نیب کریٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ پولیٹیکل اوپوننٹس کو آپ نے ہینڈ کرنا ہے, آپ نے اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑنا. ابھی آپ دیکھنے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی PMLN نے بار بار بات آتی ہے میثاق جمہوریت 2007 6000 کا کرنے کے بعد انہوں نے پھر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا. ابھی آپ لیٹسٹ دیکھ لیں نا, نیب کا لا جس انداز سے تبدیل کیا گیا اپنا قاسم کے ابا کی حکومت کے دوران, ٹھیک ہے, سارے کے سارے ریلیف لے لیے, زہر نکال دیا اس کا. اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ کوئی چیزیں تو انہیں بڑا غلط کر دی. اگر نیب کا لا اسی طرح رہتا تو آج جناب آپ قاسم کے ابا پھنس جانے تھے. انہوں نے اس کو ختم کیا, اس کے بعد اب دیکھا اس کی تو جان ہی چھوٹ گئی ہے. اب نتیجہ تن یہ ہوا کہ دوبارہ. اچھا احتشام صاحب, یہ سیاستدان ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ اب اس وقت تو بھگت رہے تھے, وہ اس وقت کہہ رہے تھے اتنا ہی ہم پر ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو. مجھے لگتا ہے کہ اگر بالفرض PTI کی کل گورنمنٹ آ جاتی ہے, آج وہ اتنا بھگت رہے, وہ بھی ایسے ہی کریں گے, تو یہ سیاستدان سبق نہیں سیکھتے؟ سونیا, یہ پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جس طریقے کی خاندانی پالیٹکس ہے, اس کے بعد دھڑے بندے کی ہے, اور ذات برادری کی سیاست ہے, 70% آپ دیکھ لیں رورل ایریاز ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے MNAs MPA, ہر علاقے کا MNA اور MPA سونیا جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے علاقے میں میرے اوپوننٹ جو پہلے MPAs MNA رہے ہیں ان کو میں اندر کروا دوں, ان کے خلاف کیسز بنواؤں. تو سارے جھوٹے سچے کیس بنوائے جاتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ وقت سے اور حالات سے کوئی نہیں سیکھتا. ابھی جو اب باتیں ہو رہی ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں نیب لا کو جس طرح ترمیم کر کے کیا گیا, تو آپ ابھی ذکر کرتی ہیں شاہد خاقان عباسی, شاید پارٹی میں واحد بننے ہیں جس طریقے سے وہ باتیں کھل کے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل آپ کے متھے لگیں گی, یہ آپ کے لیے مصیبت پیدا کریں گی, یہ آپ کے لیے جو ہے نا کل جو حکومت آئے گی نہیں, وہ آپ اگر حکومت میں نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ ٹارگٹ کریں گے. اور احتشام صاحب, حالیہ جو سابق چیئرمین نیب تھے سلطان آفتاب صاحب, انہوں نے جب اپنے عہدے سے وہ گئے تو انہوں نے کس طرح کے بیانات دیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا باقاعدہ طور پر کہ کچھ لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے, میں تو مجبور ہو کر ریزائن کر رہا ہوں. تو اس سے بھی تقویت ملتی ہے نا. اس سے پہلے بشیر میمن جو FIA کے ہیڈ ہیں, وہ کیا کہتے تھے کہ وہ مجھے PTI نے ان کے لیڈر نے مجبور کیا بلا کے, اور ان کو تو باتھ روم میں بھی بند کر دیا گیا تھا, اتنی سختی کی کہ جی آپ صاف کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنائے جائیں. تو دیکھیں سونیا, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ نہ وقت سے سیکھتے ہیں, پھر جب ایک لمبے عرصے کے لیے اندر رہتے ہیں واپس آتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جمہوریت کا نشہ ان کو کہتا ہے نہیں کریں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہماری خاندانی سیاست, ہماری ڈائنیسٹک پالیٹکس, اور جس طریقے سے ہم دو بڑے خاندان معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی PMLN, اب تو PTI سائیڈ لائن ہو گیا ہے, اب ان کے مسائل شروع ہو جائیں گے. اب یہ ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی. جیسے اس دن بات کر رہا تھا کہ وہ جو مفاد پرستوں کی آخری لڑائی ان کی باہمی لڑائی ہوتی ہے, تو اب یہ باہمی لڑائی شروع ہو جائے گی. ابھی دیکھیں نا, ابھی تو نگران سیٹ اپ پہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں طے ہو سکا, کیا ہونا چاہیے. PMLN چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کا اپنا کیا کہتے ہیں نگران, پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان کا حمایت یافتہ جو ہے نا ہونا چاہیے. اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں تو ان میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن جو ہے نا نومبر میں ہو, PMLN چاہتی ہے کہ یہ اگلے سال مارچ میں ہونے چاہیے. یہ خبریں آ رہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو اوریجنل بات ہے سونیا, کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کا سلسلہ, راستے ہٹانے کا سلسلہ, اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹنے کا سلسلہ, مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے 5 سال آرام سے حکومت کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں عدالتیں جیسی بھی ہیں, 130 میں سے 24 میں نمبر پہ آج پاکستان کی عدالتیں ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو ابھی آپ دیکھ لیں PTI کے دور میں جتنے PMLN کے بڑے بڑے رہنما ہیں, کوئی 18 مہینے, کوئی 2 سال, کوئی 1.5 سال قید کٹ کے آئے, اور پھر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. پھر ان کی یہ بات, اب جیسے آج جس طرح نیب جو کہہ رہی ہے, اس لحاظ سے تو نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں, ان کے خلاف آپ نے جھوٹے کیسز بنائے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور احتشام صاحب, یہ بے گناہی کا آپ نے تذکرہ کیا, نواز شریف کی نااہلی ہم نے دیکھا بڑے لمبے عرصے تک موضوع بحث بنی لگی. حالیہ جو سینئر قانون دان ہیں اور ایون چیئرمین PTI کے وکیل بھی ہیں, PTI کے بڑے سینئر رہنما حامد خان صاحب, ان کے بیانات کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو فیصلہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا عدالتی فیصلے سے بھی پہلے ہو گیا تھا. تو ان کے بیانات سے اب یہ تقویت ملتی ہے ان کے بیانیے کو, سازش کے تحت نائل کیا گیا. مارل ٹٹپی چوٹ کی بات آتی ہے جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کاش یہ لوگ جس وقت حکومت میں ہوں اس وقت یہ بات کریں. جب لوگ چلے جاتے ہیں اس وقت باتیں ہوتی ہیں. آج سارا, ابھی آپ کبھی سوچ سکتی تھی اون چودھری جیسا بندہ جو قاسم کے ابا کے اتنا قریب آدمی تھا کہ نکاح پڑھانے میں آگے,
مطلب کس کو نہیں پتا کہ جناب وہ خاتون جو تھی فارمر فرسٹ لیڈی، اس نے کہا تھا یہ 300 کنال کی زمین بنی گلا کی میرے نام لگاؤ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں لیڈر میرا تیار ہو گیا تھا، اس کو پھر ہم نے لاہور کا گھر اس کے نام کیا گیا۔ تو دیکھیں وہ بندہ عدالت میں چلا گیا، وہ ثبوتوں کے ساتھ چلا گیا کہ جی اس کو پارٹی کو بین کیا جائے۔ تو ویسے بھی سونیا جس طرح صورتحال اس طرف جا رہی ہے، ان کا اگر ذکر ہے، جتنے وعدہ معاف گواہ تیزی کے ساتھ بنتے چلے آ رہے ہیں، وہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری جن کے بارے میں آج بھی کہتے ہیں جی گمے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سرفیس ہو گئے ہیں، انہوں نے گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا، وعدہ معاف گواہ، وہ تو چلے ایک چیپٹر ہے، وہ تو پچھلی حکومت نے اپنے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں، اپنے پاؤں پہ ہتھوڑے کلاڑے مارے ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، ان کو تو چھوڑیں۔ احتشام صاحب، اسد عمر جیسے لوگ جو کہ نواز شریف صاحب کے سخت مخالف رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو ملنے والی سزا پر ان کا بڑا کلیئر اور سخت سٹانس رہا ہے، ان سے بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں سن رہی تھی، ان سے جب اس حوالے سے سوال ہوا، انہوں نے تو موقف دینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، موقف جہاں انہوں نے دیا وہ بھی دیکھیں کیا شاندار موقف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری پی ٹی آئی کا، ہمارے لیڈر کا اس سے بڑا غلط قدم کوئی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے 1 کروڑ 60 لاکھ ہمیں ووٹ ملے تھے، اور 200 کروڑ جن کو ووٹ ملے پی ٹی ایم 2.25 کروڑ ان کو، ان سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بات ہے کہ یہ وقت پہ باتیں ہوتی، کاش کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کاش حامد خان صاحب بھی پاناما فیصلہ آنے پر یہ بات کر لیتے تو شاید۔ حامد خان صاحب کی بات میں تھوڑا سا اس لیے میں ان کو ویٹ دے سکتا ہوں کہ وہ اچھے وقتوں میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ دوبارہ پھر ان کے ساتھ ان کے وکیل بنے، ان کے بھی آئے، اس وقت انہوں نے مخالفت کی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، جب کوئی نہیں بات کرتا تھا، یہ بھی خیر کریکٹر والی بات ہے۔ اب تو سارے تھوک کے حساب سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے چلے گئے، کچھ تو جنرلی بھی جا رہے ہیں، مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کا آپ خیال دیکھ لیں، عام آدمی کا، سول سوسائٹی کا، 9 مئی کے بعد جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا بڑا ظلم کیا گیا ریاست کے ساتھ، جو کیا گیا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ کیا گیا، سب سے بڑھ کے شہداء کی قبروں کو اور ان کے مانومنٹس کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، تو لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے ہیں، لوگ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، بالکل ہٹے ہیں، یا 70% سے 50% پہ ان کا گراف نیچے آیا ہے۔ لیکن یہ سارا جو اس وقت سینیریو یا ماحول بن رہا ہے احتشام صاحب، اب جس طرح سے ابھی بیانات نیب کے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا، ایک پریشر تھا، میں کہا جا رہا تھا کیسز بنائیں، پھر یہ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس اس سے بھی آج بری ہو گئے، اشتہاری قرار دینے کا احتساب عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا گیا، اس سارے ماحول سے آپ کو لگتا ہے کہ جلد واپسی متوقع ہے نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیں اب تو میدان آہستہ آہستہ صاف ہو رہا ہے ان کے لیے، دیکھیں اب تو ماحول جس طرح بننا ہے الیکشن کے، اب کچھ لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ جی الیکشن سے پہلے آ جائیں گے، کچھ تو اکتوبر کی بات کر رہے ہیں۔ اگر پی ایم ایل این کی بات مان لی گئی، آپس میں ان کے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ چیزیں طے ہوتی ہیں، سونیا بہت سارے سوال ہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا کتنے عرصے کے لیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ لمبے عرصے کے لیے بنے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ ان کا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو، ان کے لیڈر کو سائیڈ لائن کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ٹائم لگے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی 16 سپٹمبر کو، لیکن اس سے پہلے سائیڈ لائن ہو جاتی تو پھر الیکشن، لیکن ان کا بھی تو خیال کیا جا رہا ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی جو خبریں چھپی ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، اس کے فوراً بعد ان کا یہ کیس لگ جاتا ہے، یہ ملٹری کورٹس والا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوبر سے بھی باتوں کے بڑے چرچے ہیں چیف جسٹس تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے اس کو لیٹ کیا جائے 16 سپٹمبر کے بعد ہی۔ لیکن سونیا کچھ کیسز اتنے پرفاؤنڈ، اتنے سالڈ کیس بن کے آئے ہیں، مثلا یہ توشہ خانہ کا کیس، ایک ہی مثال لے لیں، میرے ساتھ کوئی بحث کر لے، مجھے اتنا نہیں پتا، میں ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی جب آپ اپنے اثاثوں کو اپنی سالانہ منی ٹریل نہیں دیتے، سالانہ اپنے گوشوارے داخل کرتے ہیں ایف بی آر میں، اس میں نہیں بتاتے، مطلب 20-40 کروڑ کی آپ نے چیزیں بیچی ہیں اور آپ نے اپنی جناب اس میں ظاہر نہیں کی۔ میں تفصیل سے احتشام سے بات کروں گی، لیکن کوئک ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین، مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب آپ کے وقت کا۔ نہال ہاشمی صاحب، نواز شریف کی منجمد جائیدادیں آج بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے احتساب عدالت کی جانب سے۔ نہ صرف جائیدادیں بحال کرنے کا حکم دیا گیا بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت کی حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف صاحب کا سیاسی کریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ سر یہ وہی نیب ہے
جس میں نواز شریف صاحب نے لگ بھگ 100 سے زائد پیشیاں بھگتی، پورا ایک تاثر بنایا گیا کہ شاید پوری دنیا جہان کی کرپشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ہی کی ہے، اور آج وہی نیب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا۔ سر، سابق چیئرمین نیب سلطان آفتاب صاحب کے بیانات ہوں، بشیر میمن صاحب کے ہوش ربا انکشافات ہوں، اور آج جس حوالے سے نواز شریف صاحب کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے، اب کوئی شک باقی رہ گیا ہے کہ نیب کا مقصد ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا ہے، اپنے مخالفین کو دبانا ہے؟ نہال ہاشمی صاحب پوچھ لیجیے تو اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، واپس آئیں گے نہال ہاشمی صاحب کی طرف۔ احتشام صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے واقعی جس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد سینئر رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ ادارہ بنایا اس لیے گیا تھا، یہ کالا قانون ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، اور واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ بند ہو جانا چاہیے اسے؟ سونیا، پہلی تو بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس سٹیج پہ، اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12-13 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو، اور الیکشن کے بارے میں سننے ہمارے آ رہی ہیں باتیں، ایک بڑی سیاسی جماعت سائیڈ لائن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس سارے سماں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نواز صاحب کے بارے میں فیصلہ جو آتا ہے، پھر اس کے دوررس نتائج ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور اصل بات تو یہی ہے کہ نواز صاحب، ہاشمی صاحب اس سے ایگری کریں گے کہ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے جی میری پاکستان میں آنے کو اسٹریم لائن کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، کیا وجہ ہے ان کے کیسز ختم نہیں کیے گئے تھے، اور وہ شاید بہت پہلے بھی آ سکتے تھے اگر صورتحال ایسی ہوتی، لیکن اب ان کا علاج بھی چل رہا تھا، وہ اپنی جگہ بھی ہے، لیکن اب یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ جی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے جو لا منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا سوئفٹلی کام کیا، کام کرنے کے بعد یہ ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اب اہم سوال ہے کہ وہ کب آئیں گے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو آئیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این کی اس وقت سروائیول جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر کیونکہ اب تو کیسز ان کے تو جو ہیں ختم ہو رہے ہیں، اگر وہ خود آ کے کمپین کو لیڈ کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تیاری کلیئر ہو گئے، کلیئر ہو گیا، ظاہر ہے وہی عدالت جس نے سب کچھ کیا تھا، اصل تو بات یہی تھی کہ کہہ رہی ہے کہ غلط ہوا تھا۔ نہال ہاشمی صاحب غالباً دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سر، احتساب عدالت نے نواز شریف کی منجمد جائیدادیں آج بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نہ صرف جائیدادیں بحال ہوئی ہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت کی حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ سر، یہ وہی نیب ہے جس میں نواز شریف صاحب نے کم و بیش 100 سے زائد پیشیاں بھگتی اور پورا ایک تاثر بنایا گیا، بیانیہ بنایا گیا نیب کے تھرو کہ شاید سارے جہان کی کرپشن نواز شریف نے کی، اور آج وہی ان کو کلیئر قرار دے رہے ہیں۔ اب سابق چیئرمین نیب سلطان آفتاب صاحب کے ہوش ربا انکشافات ہوں یا بشیر میمن صاحب کی باتیں ہوں، سر آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ یہ ادارہ بنایا ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے اور قومی بدقسمتی ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے بت تراشے، بت توڑ دیے، ہم بناتے اور بگاڑتے رہے۔ مشرف صاحب نے جو بنایا اس کے بعد اس کو باجوہ صاحب نے اپلائی کر دیا۔ میں وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی فرد کے اوپر کوئی کرپشن چارجز ہوتے ہیں تو تمام جو عدالتی مراحل ہوتے ہیں، سیشن کورٹ یا اینٹی کرپشن کورٹ، ٹرائل کورٹ جو بھی ہو، اور پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ سے جب ان کے تمام جو اپیل کے رائٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ان کے جائیداد کو کڑکی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہیں میاں صاحب، میاں نواز شریف یا ان کے بیٹی پہ یا ان کے خاندان پہ 1 روپے کا بھی چارج نہیں لگا سکی کوئی عدالت، چہ جائے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی چونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس بنیاد پہ ہم ان کو نااہل بھی کرتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، ڈس آنیسٹ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر بعد میں انہی ججز اور اسی ادارے کے لوگوں نے آگے کہا کہ ہم سے بڑی زیادتی ہو گئی، پھر افواج کے بھی لوگوں نے کہا یہ بڑی زیادتی کرائی گئی، پھر ججز بھی کہتے رہے، اور شوکت عزیز صاحب آج اللہ ان کو حیاتی دے جو کہتے رہے کہ فیض حمید کب آئے تھے میرے پاس۔ تو یہ تو آبویس تھا، ریٹن آن دا وال، کہ نواز شریف کو وکٹم آف سرکمسٹانس سے بنایا گیا، مگر اس سے نواز شریف وکٹم کم ہوئے، پاکستان وکٹم زیادہ ہوا۔ چلیں یہ تو جو سی پیک کا منصوبہ یا 60 بلین جی ہاشمی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگلا سوال جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور میرا خیال آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی نیب لاء کو جب تبدیل کیا گیا 1 سال پہلے، آپ نے دیکھا اس کو تبدیل کرنے کے بعد حکومت کو خیال آیا کہ وہ تو غلطی ہو گئی۔ ابھی جس طریقے سے نیب پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف جو باتیں ہو رہی، کہا جا رہا ہے پرسن اسپیسیفک چیزیں لائی جا رہی ہیں،
اب آپ کو نہیں لگتا کہ وہی کام جو پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہی ہیں، آج آپ کی حکومت نے وہی کام کیا؟ 14 دن سے یہ 30 دن کا ریمانڈ انکوائری سٹیج پہ جناب نیب لاء میں تبدیلی کرنے کے بعد وہ جو نیب کا چیئرمین جو ہے نا وہ گرفتاری بھی کسی کی کروا سکتا ہے اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میرا سوال ہاشمی صاحب آپ سے ہے کہ وہی کام جو پچھلی حکومت نے غلط کیے تھے یہ آپ کی حکومت وہی کچھ کر رہی ہے، اور پھر کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے یہ آپ کے خلاف یہ اپلائی ہوگا یہ لاء؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جس نے لانچ کیا تھا عمران خان کو وہی ڈس لانچ کر رہا ہے. بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اس کو ڈس لانچ کرنا تھوڑا سا مشکل. آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں حال ہاشمی صاحب، لانے والوں کا یہ بنانے والوں کا یہ. دیکھیے ہم جو لے کے آئے تھے ان سے پوچھیں یہ ساری باتیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ہم نے تو ڈے فرسٹ سے کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کے سماج کے لیے، سب سے پہلے سماج کے لیے، کیونکہ ہمارے سارے نوجوانوں کو انہوں نے برباد کر دیا، ہماری اخلاقیات تباہ کر دی، پھر ہماری معیشت کو برباد کیا، پھر ہماری جمہور کو برباد کیا، پھر دینی معاملات میں انہوں نے اس طرح سے مداخلت کی، پھر مطلق العنان بن گئے وہ، اور وہ چیزیں انہوں نے ظاہر کی. یہ کوئی سیاسی آدمی کا کام نہیں تھا. لیکن معذرت کے ساتھ ان سے پوچھنے کی بجائے آپ کی حکومت سے نہ پوچھا جائے جن کی ان کے ساتھ بڑی گاڑی چلتی ہے. یہ دیکھیے یہ مکمل ہماری حکومت نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کے اس وقت کی اپوزیشن کی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، جس میں بلوچستان کی پارٹی بھی ہے. آپ ایم کیو ایم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی وزارت میں ان کو بھی مدعے لے رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آلموسٹ ہمارے پاس تو ایک چھوٹا چنک ہے پرائم منسٹر کے بعد، باقی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو ہماری پارٹی کے نہیں ہے. تو یہ ہماری پارٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ایک کلیکٹیو گورنمنٹ کی لیکن نہال ہاشمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو اس کو لائے تھے وہی سارا ان کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن یہ نیب میں ترامیم تو سر آپ کی گورنمنٹ نے کی ہے نا، وہی نیب کا ادارہ جس پر بہت زیادہ تحفظات تھے آپ کے، اور آپ کہتے تھے ہماری یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اس میں امینڈمنٹ نہیں کی. پھر آپ آئے، آپ نے غلطی سدھاری، نیب میں کچھ ترامیم کی، اب دوبارہ سے وہی غلطی کر رہے ہیں، دوبارہ سے اپنی کی ہوئی ترامیم کو ریورس کر رہے ہیں، اور تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہر آدمی کا اس میں اپنا مختلف انداز ہے اور جواب ہے. میں چونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں، میں پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ میں صرف ہماری پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ 2013 سے 18 کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس میں پی ڈی ایم بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اس میں کراچی کے اربن بیسڈ پارٹیز بھی ہے، سارے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے. تو میں یہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، نہ میں اس کا مجاز ہوں کہ میں ان کے بارے میں نہ تعریف کر سکتا ہوں، نہ توصیف کر سکتا ہوں. چلیں ایک چیز تو ہاشمی صاحب کہہ سکتے ہیں، ہاشمی صاحب ایک چیز تو کہہ سکتے ہیں نا، بلاول بھٹو زرداری ہوں، زرداری صاحب ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کا حصہ تو ہیں لیکن اصل وزارتیں ان کے پاس ہیں. یہی بات آپ دیکھ لیں آپ کے باقی کولیشن پارٹنر کر رہے ہیں، چاہے ایم کیو ایم والے ہیں، چاہے باپ پارٹی ہے، جو کچھ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر آپ کا ہے، فائنانس منسٹر آپ کا ہے، کامرس منسٹر آپ کا ہے، ڈیفنس منسٹر آپ کا ہے، انرجی کا منسٹر آپ کا ہے. شام بھائی گورنمنٹ پرائم منسٹر کو نہیں کہتے، گورنمنٹ کہتے ہیں کیبنٹ کی کلیکٹیو وزڈم کو. تو کیبنٹ میں سارے پی ایم ایل این کے لوگ نہیں ہیں، مختلف الخیال پارٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے مل کر کے اس کو آگے پروسیس کریں. اور یہ پارلیمنٹ پروسیس کے تھرو نہیں ہوا ہے، یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت ہوا ہے. تو یہ آرڈیننس میں یہ تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ نے تو ہاشمی صاحب بہت بھگتا بھی ہے، آپ نے تو بہت کچھ بھگتا بھی ہے. آپ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ، سیاسی ورکر کے طور پہ، رہنما کے طور پہ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ دیکھیے اس کی شاید ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑی آبویس ایویڈنس ہے، القادر ٹرسٹ کا ہو یا وہ پھر توشہ خانے کا ہو، بہت کلیئر ایویڈنس ہے. اس میں کسی آئیں بائیں شائع کی ضرورت نہیں ہے، یا بلین ٹری کی ہو یا پشاور بی آر ٹی کی ہو، ان کے خلاف بہت آبویس ہے. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ اللہ سے ڈریں اور آئین اور قانون کے تحت فیصلے کریں. جو ہمارے ججز ہیں
خواہ کوئی بھی ہو، ان کو صرف ان کے اوپر سپریئر اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ نہال ہاشمی صاحب پوائنٹ ٹیکن، مختصر پرسن کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، نہال ہاشمی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ نہال ہاشمی صاحب، نواز شریف صاحب کی نااہلی میں حائل رکاوٹیں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی جا رہی ہیں، تاحیات نااہلی ختم، مجمن جائیدادیں بھی بحال ہو گئی ہیں، پھر جو پورا ایک بیانیہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک بن رہا ہے کہ ان کی جو نااہلی تھی وہ غلط تھی۔ حالیہ پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب کے جو بیانات تھے، سر الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کو ملک واپس آ کر کیمپین لیڈ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے، آ رہے ہیں وہ واپس؟ جی بالکل آپ دیکھیں گی۔ مجھے میری جو ایک وہ ہے کہ شاید وہ 14 اگست یا اس سے آگے پیچھے آئیں گے، یا مے بی سپٹمبر کے سیکنڈ ویک پہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، اور وہ 16 سپٹمبر کے بعد تو نہیں آئیں گے، اور یہ 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس ریٹائر ہونے اس کے بعد آئیں گے، سیکنڈ ویک تو وہی آلموسٹ بن گیا نا۔ ہاں جی، یہ آپ کا یہ آبزرویشن ضرور ہے اور ٹھیک مناسب ہو سکتا ہے، مگر میرا آبزرویشن یہ نہیں ہے۔ میرے آبزرویشنز میں مختلف، دیکھیے پاکستان کی لوگوں کی آج کی کیا ضرورت ہے؟ آج کی ضرورت ہے اکانومی کو ریوائیو کرنا اور فاسٹ ٹریک پہ ڈالنا۔ آج کی ضرورت ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی دینا، اور ایک بہت سیزن اور سینئر لیڈر کی ضرورت ہے جس کو جو بائیڈن بھی جانتا ہو، پوتین بھی جانتے ہو، شی جی پنگ بھی جانتے ہو، رجب طیب بھی جانتے ہو، شاہ سلمان بھی جانتے ہو، امیر قطر بھی جانتے ہو، نریندر مودی بھی جانتے ہو، شیخ محمد بھی جانتے ہو، جس پہ ٹرسٹ کرتے ہو، جس کی کریڈیبلٹی، اور وہ صرف محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔ آج کی دنیا میں جو بڑے پاور پلیئرز ہیں، جو دنیا کی بڑی اکانومی ہے، جو دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے، وہ محمد نواز شریف صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور محمد نواز شریف صاحب یقیناً اپنے ہوم ورک کر رہے ہوں گے، کیونکہ جتنا یہ ملک ہمارا ہے آپ کا، اس سے اتنے ہی محمد ہاشمی صاحب یہ بتائیں، ابھی جس طرح پوچھا آپ سے سونیا نے کہ جی آئیں گے، آپ بھی کہہ رہے ہیں لیڈ کریں گے، ہوپفلی وہ آ بھی جائیں گے، ایک اور بحث بھی چل رہی ہے کہ جی آنے کے بعد، ویسے تو کل ڈار صاحب نے کہا ہے، سار ڈار صاحب نے، کہ وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور بنیں گے، لیکن ایک بحث آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں چل رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو، کہا جا رہا ہے کچھ ادارے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ابھی چانسز ہیں، یا آپ رول آؤٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی کہ الیکشن جیتنے کی صورت میں پی ایم ایل این جو ہے نا وہ ان کے کینڈیڈیٹ چوتھی مرتبہ کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہی ہوں گے؟ جی میں آپ سے ایک بات کروں احتشام بھائی، اس لیے نہیں کہ میرے قیادت ہے، میرے پارٹی کے ہیں، میرے لیڈر ہیں، اس لیے کہ آج نواز شریف کو ضرورت ہے۔ آج اگر ان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بنے گا تو اس کو اپنے سب سے پہلے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوگی، بیرون ملک میں بھی، اندرون ملک میں بھی، تاجروں کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ محمد نواز شریف صاحب کی ایک کریڈیبلٹی آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی آج ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ہو چکی ہے وہ نواز شریف کے دور میں اور ان کے ہاتھوں سے اور ان کے منصوبے، خواہ وہ دفاعی ہو، خواہ وہ JF تھنڈر 17 ہو، خواہ وہ میزائل پروگرام ہو، خواہ نیوکلر پاور بننا ہو، خواہ وہ موٹر وے ہو، پاور ہاؤسز ہو، ایئرپورٹ ہو، سی پوائنٹ ہو، سی پیک ہو، لیپ ٹاپ ہو، گرین ریولیوشن ہو، کوئی بھی، یو جسٹ نیم اٹ، اٹ از محمد نواز شریف پروجیکٹ۔ اور نہال ہاشمی صاحب حالیہ تو ہم نے دیکھا ہی نا، خواہ بلوچستان میں دہشت گردی کا خاتمہ، لیٹ می کمپلیٹ، خواہ دہشت گردی، یہ میری ضرورت ہے پاکستان کے شہری کی کہ مجھے ایک ایسا وزیر اعظم ملے کہ وہ مہنگائی کا خاتمہ کرے۔ مہنگائی کا خاتمہ تب ہوگا جب اکانومی بہتر ہوگی، کاروبار بہتر ہوگا، ملک میں امن ہوگا، اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی۔ آج میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاور گیم میں مت جاؤ، پاور گیم کے چکر میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ چلیں ایک اور سوال ہے ہاشمی صاحب، وقت میں ہم چاہتے ہیں زیادہ سوال آپ سے پوچھے جائیں، ایسے لیڈر کی ضرورت ہے آج پاکستان کو جس کو سب اون کر رہے ہیں۔ اچھا الیکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل جس کو لوگ کہتے ہیں مارجنلائز ہوگی پی ٹی آئی، ایسی بات بھی نہیں ہے، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو ووٹ ملے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد ذاتی طور پہ تمہیں لگتا ہے کہ ڈنڈ پڑا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 70 سے 50% ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے، آئی ہے 70 سے 50% پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا الیکشن جیتنا؟ جی نہال ہاشمی صاحب، بہت آسان ہوگا۔ دیکھیے جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا، پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، ان کے پاس 4 سال حکومت تھی، انہوں نے 4 سال میں سب سے زیادہ قرض لیا اور ایک اینٹ نہیں لگایا پاکستان کے تعمیر اور ترقی میں۔
تو لوگ جب دیکھتے ہیں منشور پھر ووٹ ڈالتے ہیں. یہ کوئی فٹ بال کا میچ تھوڑی ہے, پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے. یہ کوئی کرکٹ میچ تھوڑی ہے کہ ہمارا میچ جیتنا اور ہارنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں میچ ہار نہیں سکتے. پاکستان کو اب صرف جیتنا ہے. پاکستان کی اکانومی کے میچ میں, پولیٹیکل میچ میں, انڈسٹریل کے میچ میں, ڈیولپمنٹ کے میچ میں پاکستان اب ہارنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس کو جو لوگ آج پاکستان کو بیٹل فیلڈ بنا رہے ہیں, ان سے میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اب اس میچ کو ہم نے صرف جیتنا ہے, ہم ہار نہیں سکتے. خاص آپ کو کیوں دیں گے لوگ ووٹ؟ نواز شریف کا عملی نمونہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ موجود ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ہمیں منشور میں وعدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کر کے دکھایا. محمد نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی خدمت کی ہے. ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو اس وقت صورتحال کہاں تھی, اور پھر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صورتحال کہاں تک پہنچی. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 1-1.5 سال کی جو کریڈیبلٹی رہی, جو 1-1.5 سال کی پرفارمنس رہی, وہ بھی بہت میٹر کرے گی جب آپ الیکشن میں جائیں گے ووٹ مانگنے لوگوں سے؟ کیونکہ اس عرصے میں مہنگائی نے آسمان کی بلندیوں تک چھوا ہے, عام آدمی کے مسائل بہت زیادہ بڑے ہیں. لوگوں کو غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدہ ہو گیا, ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا, دوست ممالک سے تھوڑی امداد آ جائے گی, لیکن عام آدمی کو سر کیسے مطمئن کریں گے آپ؟ اور دوسرا نہال ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں یہ پاور اسٹرگل, ٹربو چارج جو پاور اسٹرگل تھی, اس نے ڈیسیژن میکنگ کو پیرالائز کر کے رکھا 18 ماہ میں, اس کا بہت نقصان ہوا ہمیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ دیکھیے, اگر ہمارے مخالفین صرف سوشل میڈیا پہ اور اس فون پہ اور یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ زندہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی بہت ہوئی ہے. ہمارے گھروں میں بھی روزانہ آئے دن چک چک ہوتا رہتا ہے, کبھی بجلی کے بل پہ, کبھی پیٹرول کے بل پہ, کبھی گروسری پہ ہوتا ہے, ہم مانتے ہیں. اور یہی چک چک 2013 میں بھی تھا. مگر جب محمد نواز شریف صاحب آئے تو آٹا کو 30 پہ رکھا تھا, جب 20 پہ تھا, جب وہ گئے تو 30 پہ تھا. پیٹرول 60 پہ لے کے آ گئے تھے, $98 پہ لے کے آ گئے تھے, ملک میں خوشحالی تھا. عمران کی جو حکومت پی ٹی آئی جب گئی ہے تو آٹا 100 روپے پہ پہنچا ہوا تھا, چینی 100 کراس کر گیا تھا, پیٹرول 100 کراس کر گیا تھا, $200 کراس کر گیا تھا. تو آپ وہ دور بھی دیکھیں جب نواز شریف تھا تو آٹے کا کیا حال تھا, چینی کا کیا حال تھا, گروسری کا کیا حال تھا, ہر چیز کی آپ قیمت دیکھیں. پیٹرول کا بجلی 7 روپے یونٹ تھی. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہم نے بڑھنے نہیں دیا, روک دیا. چلیں اب تو صورتحال ہاشمی صاحب تبدیل ہو گئی ہے. ہاشمی صاحب دیکھیں, اب تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کی صورتحال ہے ہی نہیں کہ الیکشن میں آپ جائیں گے, اب تو ہم نے روکا ہے, آگے نہیں بڑھنے دیا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو آج شاید $500 کا ہوتا, آج پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہوتا. لیکن ریالٹی تو یہ ہے نا, یہ آپ کی گورنمنٹ ہے نہال ہاشمی صاحب, اور 1-1.5 سال کی پرفارمنس کی بیس پر ہی آپ نے عوام کے پاس جانے اور ووٹ مانگنے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گئے, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر نہال ہاشمی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.